अम्मा बाद। सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आपकी खुशबू, आपके बेटे, वो रिवायत करते हैं हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद कर रखा है, दा मा यरीबुक इला मा ला यरीबुक, जो चीज तुझे शक में मुब्तला करे, मशकूक चीज हो, उसको छोड़ दो और उस चीज को ले लो जो शक व शुबों से आपको निकाल कर यकीन की दुनिया में ले आए। जिसमें शक है उस चीज को तरक कर दो और उसको अखज़ कर लो जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। दीन इस्लाम में हलाल और हराम वादे हैं, ये हलाल है बड़ा वादा है, ये हराम है बड़ा वादा है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबिहात हैं, जिसका हुक्म हर किसी को नहीं पता। आम आदमी सोचता है कि पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। तो जब भी किसी चीज के बारे में ये हो जाए कि ये डाउटफुल हो गया बंदा, ये ठीक है या गलत है, और उसे उसका हुक्म भी नहीं मालूम हो रहा, तो फिर फौरन ऐसी चीज से अपने दामन को बचाए कि कहीं वो उसको हराम चीज की तरफ न ले जाए। जैसे हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो शख्स इन चीजों में हाथ डालता है उसकी मिसाल क्या है, जैसे चरवाहा सरकारी चरागाह के किनारे किनारे पर बकरियां चराए, तो डर है ना कि बकरी छलांग मार के सरकारी चरागाह में मुंह मार लेगी और उसको फिर सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी होगा। तो अक्लमंद को चाहिए कि वहां से जरा दूर रहे। यही हाल उस शख्स का है जो मुश्तबिहात चीजें उनकी तरफ जाता है, तो फिर डर है कि कहीं वो अल्लाह की हराम करदा चीज को इख्तियार ना करना। तो जिस चीज का हुक्म वादे है उसको इख्तियार कीजिए, और जिस चीज का हुक्म पोशीदा है, आपको शक में डाल रहा है कि ये काम जायज है या नाजायज, ये कारोबार हलाल है या नहीं, ये करना दुरुस्त है, ये माल खाना मेरे लिए जायज है या नहीं, ये जुमला मेरे लिए बोलना जायज है या नहीं, आपको यकीन नहीं कि ये इस्लाम के मुताबिक मैं कर रहा, डाउटफुल हैं, तो उस चीज से बच जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। कोई बंदा नेक है तो कैसे चेक करेंगे इसका अखलाक कैसा है, इसका मामला अपने मुसलमान भाइयों के साथ कैसा है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अपने करीब तरीन शख्स का जब जिक्र किया कि सबसे ज्यादा आपके करीब कौन होगा, तो आपने क्या फरमाया, जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। तहज्जुद, नमाज, फराइज अपनी जगह पे, यहाँ फराइज के बाद की बात हो रही है। अगर कोई फराइज का तारिक है, तौहीद का तारिक है, रिसालत का तारिक है, नमाज का तारिक है, उसका तो खाता गोल हो गया ना, वो इस लाइन से निकल गया, इस मुकाबले से पीछे हट गया। फराइज के बाद फिर हुस्न खुलुक, अच्छा अखलाक, बड़ी अजीब चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो औरतों का जिक्र हुआ, एक बड़े नवाफिल पढ़ती है, बहुत ज्यादा, रोजे भी नफली, सदका खैरात भी नफली, नवाफिल बड़े काम करती है। पड़ोसन को इसने जलील किया हुआ, जुबान से बहुत तंग करती है। दूसरी फर्जी काम करती है, फर्ज नमाज पढ़ ली, फर्ज रोजा रख लिए, फर्ज जो अल्लाह ने किए हैं जिसके बगैर बंदा मुसलमान, फराइज पूरे करती है, लेकिन अखलाक इतना आला है कि अपनी पड़ोसन को बड़ी खुश रखती है। तो आपने वो नवाफिल पढ़ने वाली और बद अखलाक औरत, उसके बारे में क्या कहा, उसको जहन्नम की खुशखबरी दो, और इसे क्या कहा, इसको जन्नत की खुशखबरी दो। तो अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी क्या है, आपका अच्छा अखलाक। वल इस्मु मा हाका फी सदरिक, गुनाह क्या है। इस्लाम ने बड़ा प्यारा पैमाना दिया, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं, मुझे कोई मुफ्ती मिला भी नहीं है। गुनाह क्या है, जो आपके दिल में खटक जाए। अंदर बड़ा बड़ा मुफ्ती बैठा है, इस मुफ्ती को पूछो, जो आपके दिल में खटक जाए कि अगर मेरा ये मसला, मेरा ये काम, मेरी ये बात पब्लिक को पता लग गई तो मैं जलील हो जाऊंगा। भले आपको कोई 100 बहाने बना करके यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है, ऐसे भी ठीक हो जाएगा और ऐसे भी ठीक हो जाएगा, ये अंदर का जमीन आपको चोट मारे ना कि नहीं, तो
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے. اگر آپ کو دل مطمئن ہے کہ نہیں میں یہ کام پبلک کو بتاؤں گا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل کہے کہ نہیں یار یہ بات پبلک کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، بھلے کسی نے فتویٰ دے بھی دیا ہے کچھ لے دے کے آپ کو، یا بے علمی کی بنیاد پہ فتویٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، تو اپنے دل سے سوال کیجیے. سیدہ وابصہ اللہ کے وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو، کیا پوچھنے آئے ہو، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھنے آیا ہوں، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. آپ نے بڑا پیارا فرمایا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل تجھے بتائے گا. بہن 100 دفعہ کہے کہ جی پاجی لے لو زمین ساری اپنا نام کرا لو، میں نہیں چاہیے دی، بہن کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتا دیں گے کہ وہ بڑی مجبور ہو کے دے رہی ہے. اسے پتا ہے کہ یا بھائی ملے گا یا زمین ملے گی، تو جب زمین کھائے خزمانوں میں پائی ملدار ہے. آپ کو بہانے ملیں گے کہ ٹھیک ہے یوں بھی جائز ہے، کسی نے یوں فتویٰ دیا ہوگا، کسی نے یوں فتویٰ دیا ہوگا، لیکن جو صحیح فتویٰ ہوگا وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوگی. اندر سے پوچھئے، کوئی بندہ اپنا مال چھوڑ رہا ہے، آپ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور یتیموں کے نام پہ آیا ہوئے مال کہاں لگ رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا دل آپ کو فتویٰ دے گا. تو صحابی رسول کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ. نیکی وہ ہے جس پہ دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ جس سے دل میں خلش رہے. بھلے لوگ تجھے جواز کے فتوے دے دے، دل مطمئن نہیں ہے، دل میں خلش ہے. ٹھیک ہے، اب تو فتوے دینے والوں نے بھی مشین گنے، فتوے کی گھڑی بھی ہے نا. کسی نے اپنا باہر پردیش میں 20 سال 25 سال کمائی کر لی، پھر واپس گئے اور پھر بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دیے، اور وہ بینک کے بندوں نے بھی تو فتوے لے کے رکھے ہوئے ہیں جی، شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہم چلتے ہیں. ہے کیا سارا سود؟ تو اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے فکس ڈپازٹ کروا دیے، منتھلی آپ کو مل رہا ہے، اصل ذرا آپ کی سیو ہے، یہ کیا ہے؟ دل بتائے گا کہ نہیں یہ سود کھا رہا ہوں. مطمئن کرنے کے لیے تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. اپنے اطمینان کی تو کوئی نہ کوئی بات انسان گھڑ لیتا ہے نا. اگر صرف کسی دلیل کا ہونا ہی کافی ہو تو دلیل کس کے پاس نہیں ہوتی؟ یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے، گمراہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اپنی حجت کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے رکھا ہوا. وہ صحیح ہے یا غلط یہ بحث اپنی جگہ پہ، لیکن دل کے سہارے کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. تو جو چیز دل میں کھٹک جائے، اس کی خلش باقی رہے، تو وہ گناہ ہے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری، عظمت کا راستہ یہی ہے کہ آپ کو بھلے کوئی کہہ دے یہ کام ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دل کہے گا کہ میں کام غلط کر رہا ہوں. اگر تو کتاب و سنت کی دلیل مل گئی پھر تو معاملہ ختم ہے نا، وہ تو واضح ہو گیا. شادیوں پہ گانے باجے ڈھول ڈھمک کے واضح دلائل موجود ہیں کہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک ایسی چیز جس پہ آپ ڈاؤٹ فل ہیں، تو اگر دل کھٹکتا ہے تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بندے کا اسلام چیک کرنا ہو کہ کیسا اسلام ہے، اس کا اسلام کس طرح کا ہے، تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا غور کیجئے گا اس پہ. انسان ہر وہ کام چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی بیان کی. اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ بندہ وہ کام ترک کر دے جس اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اس ایک حدیث کو اگر مسلمان معاشرہ، ہمارا معاشرہ اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے معاملات میں لاگو کر دے، نافذ کر دے، اس پہ عمل کر لے، ہماری زندگیوں کے 95% مسائل حل ہو جائیں گے. اس ایک حدیث پہ اگر میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ عمل کر لے
لڑائیاں، فساد، جھگڑے، یہ ایک حدیث ختم کر دے گی۔ اب لڑائیاں کیسے ہوتی جی؟ او نا بھابی جی نے ایک دیورانی نے یہ کہا، جٹھانی نے یہ کہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کے فائدے کی چیز ہے؟ ان کے گھر میں کیا پکا ہے اور ان کے گھر میں کیا ہوا ہے، آپ کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ آپ کی جنت کا تعلق ہے؟ آپ کی قبر کا تعلق ہے؟ آپ کی آخرت کا تعلق ہے؟ ان کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی کیسے ہوئی، بی بی وہ ساری خبر لے کے پورے معاشرے میں، اور اب تو فیس بک پہ ایک پوسٹ لگانی ہوتی ہے اور پوری دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو آپ فتنے اور فساد کو پھیلا رہے ہیں، کیا تعلق ہے آپ کا اس سے؟ اگر یہ حدیث مجھے اور آپ کے زندگیوں پر لاگو ہو جائے کہ بندہ اپنے ہر اس معاملے سے الگ ہو جائے، لا تعلق ہو جائے، جس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تو پھر یہ بندہ اور اس کا اسلام بڑا ہی خوبصورت اسلام ہے۔ میں جو کام کروں، میں جو بولوں، میں جو سنوں، دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھوں، اس سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کچھ کر رہا ہوں، آخرت کا فائدہ ہے؟ اچھا نہیں، آخرت کا فائدہ نہیں لیکن دنیا کا فائدہ، ٹھیک ہے، جائز ہے میرے لیے، دنیا کے فائدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے اور آخرت کے فائدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ معاملہ نہ میری دنیا کا ہے نہ میری آخرت کا ہے، اور پھر میں وہ کر رہا ہوں تو میں لا یعنی کام کر رہا ہوں، بیکار کام کر رہا ہوں۔ اور بیکار کام کون کرتے ہیں؟ جن کی عقل نہیں ہوتی، جن کی عقل نہیں ہوتی، مجنون، وہ پاگل پنی میں بیکار کام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے، گھر کے باہر ریت پڑا ہوا ہو، ہمارا تو بچپن ایسا گزرا تھا، میں اب موجودہ نسل کا ایسا نہیں ہوگا، اب تو مجھے نسل کا بچپن موبائل پہ ہی گزر رہا ہے، ٹیب پہ ہی گزر رہا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو کیا دیکھتے تھے ہم کہ ریت میں پاؤں ڈالا، اس کے اوپر ریت اکٹھی کی، گھوندا بنایا، چھوٹا سا گھر بنایا، 4 دیواری بنائی، کھیل کود کے جاتے ہوئے پاؤں مارا، سارا وہ ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بیکار ہے نا؟ کیوں؟ عقل نہیں ہے پلے، بچے ہیں ابھی، عقل کی اس نے اس سٹیج پر قدم نہیں رکھا۔ تو بیکار کام کون کرتا ہے؟ جس کی عقل نہیں، اور جس کی عقل ہو اس کے لیے ٹائم بڑا ہی قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں اس ٹائم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایک لمحے میں بہت کچھ پا سکتا ہوں، اور ایک لمحے میں بہت کچھ کھو سکتا ہوں۔ مومن اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، اللہ ہمیں ایسے مومنوں میں شامل فرما دے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قد افلح المؤمنون، بے شک اہل ایمان فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع، عاجزی، نماز پڑھے تو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ نماز ہماری روح کے اندر اس کا اثر کب اترے گا؟ جب مجھے یہ یقین ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس سے کیا مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ ایک امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو ہمارا سلیپنگ ڈریس ہوتا ہے نا، مثال دینے کے لیے عرض کروں، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا اور اس میں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات کی نماز۔ تو وہ اسے ادب اللہ کا سکھانے کے لیے اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے میں تجھے بادشاہ کو ملنے یا کسی وزیر کو ملنے یا کسی بڑے آدمی کو، چل چھوڑ ان کو، میں صرف بازار میں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے تجھے بھیجوں، اس ڈریس میں بازار جائے گا؟ کہتا نہیں جاؤں گا۔ کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی استاد، کسی سکول جائے گا، کسی بڑے بندے سے ملے گا؟ کہا نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواری اور میرے بیڈ روم کا ڈریس ہے، کہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ شہنشاہ اعظم، شہنشاہ، مولا کائنات، مالک کل، جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب فقیر ہیں اور وہ اکیلا اس کے سامنے کھڑا ہے، اور کس حال میں کھڑا ہے؟ اللہ کا حیا اور ادب نہیں ہے۔ ہم جب مسجدوں میں اس لیے حکم ہے جب مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کرو، اپنے لباس کو دیکھو، تم اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جا رہے، تمہارا لباس اس قابل ہے؟ تو مسلمان اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز میں عاجزی، خشوع، خضوع، اور تبھی جا کے پھر اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، تبھی ان سجدوں کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، کیا معنی ہے اس کا؟ پاک ہے میرا اللہ، بلند ہے میرا اللہ۔ کس چیز سے پاک ہے؟
سبحان اللہ کیا معنی؟ سبحان رب العالی کیا معنی؟ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کا بناتے ہیں، ہر اس عیب و نقص سے جو لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا بیٹا بنایا وہ پاک ہے، لوگوں نے اس کی بیوی بنائی وہ پاک ہے، لوگوں نے اس کی بیٹیاں بنائی وہ پاک ہے، لوگوں نے اس کا شریک بنائے وہ پاک ہے، لوگوں نے اس کا ساجی ساتھی حصے دار بنایا وہ پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، الاعلی بلند ہے میرا رب۔ تو مومن کی شان یہ ہے، اس کی نماز کی کیفیت یہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے اعراض کرتا ہے مومن۔ یہ ہے کامیاب ہونے والوں کا حال، نماز اور نماز کے بعد بیکار کام، فضول کام، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ کام، اس سے دور رہتا۔ اور آج کے دور میں اس پر عمل کرنا مشکل بھی بہت ہے اور ضروری بھی بہت ہے۔ آپ نے فیس بک کھولی اور بیٹھ گئے، ایک پوسٹ، اگلی پوسٹ، اس سے اگلی پوسٹ، اس سے گھنٹہ لنگ گیا۔ کیا فائدہ ہوا اس گھنٹے میں؟ کیا یاد کیا میں نے اس ایک گھنٹے میں؟ کتنا ذکر کیا میں نے اللہ کا اس ایک گھنٹے میں؟ لیکن حرام چیز میری نظر ضرور پڑی ہوگی، کوئی لڑکی، کوئی ساز، کوئی گانا، کوئی موسیقی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم کا ضیاع۔ اس ٹائم کے ضیاع سے اپنے دامن کو بچائے۔ اور یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، اپنے دامن کے اندر بہت چیز سمیٹے ہوئی ہے کہ آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو فضول مجلس ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا جوتے کرنے کا، ہنسی ہنسانے کا، لطیفہ گوئی کا، اب اس میں کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے وہ ہنسنے ہنسانے کا، جی وہ پروگرام دیکھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے دیکھ لیں جی، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے قریب ہو گئے، جنت کے قریب ہو گئے، جہنم سے کچھ دور ہو گئے؟ نہیں۔ کیا سیکھا اس میں؟ وہ اس کے چہرے کو بگاڑ رہا ہے، وہ اس کی آواز کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے۔ غلط باتیں زیادہ ہیں اور کم باتیں، اچھی باتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا یعنی کام۔ ایسے کھیل ہیں جو لا یعنی ہیں۔ آپ تاش کھیل رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے جسم کو کوئی فائدہ ملا؟ آپ کی ایکسرسائز ہوئی؟ اسلام کھیلوں کی اجازت دیتا ہے، ایسے کھیل جس سے جسم کو فائدہ ہو۔ گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، جس سے آپ کا جسم قوی ہو، جسم کو فائدہ ہو۔ لیکن آپ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، آپ کو پتنگ بازی کا کھیل پسند ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا ملا؟ مال کا ضیاع ہے، شیطان کے بھائی تو بن گئے۔ اور صرف مال کا ضیاع نہیں رہا، اب تو لوگوں کا قتل بھی ہے۔ وہ ڈور جو بنائی جاتی ہے، وہ دھاتی ڈور سے وہ ان کو کیا کہیں؟ کیا کہیں ان کو؟ جو معصوم بچوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ان کے لیے کما کر لانے والا گھر میں، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا اور اس کی لاش ملتی ہے گھر والوں کو۔ کیوں؟ میں پتنگ بازی کر رہا ہوں۔ یہ لا یعنی ہے، صرف لا یعنی نہیں، یہ تو گناہ کے کام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح جتنے کھیل ہیں، جتنی بھی محفلیں ہیں جس کے اندر میرا ٹائم برباد ہو رہا ہے، میری آخرت اور میری دنیا، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں، نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ گناہ میرے کھاتے پڑ رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، جس کا بہترین مسلمان یہ ہے جو اپنے وقت کا خیال کرتا ہے۔ اس وقت کو آپ رزق کمانے میں لگائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ اس وقت کو آپ قرآن پڑھنے میں لگائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اس وقت کا فائدہ استعمال کریں۔ سیدنا بلال بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان احدکم لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، تم میں سے کوئی شخص اللہ کی رضا مندی والا جملہ کہے، ایسا جملہ کہتا جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد و تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان کی، اسلام کے فائدے کے لیے کچھ ایسا جملہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ بڑے ادب سے بولے، بڑے احترام سے بولے، کوئی بھی ایسا کام کیا، کوئی بھی ایسی اپنی زبان سے بات نکلی جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن گئی، اس کا حال کیا ہوگا؟ ما یظن ان تبلغ ما بلغت، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کہاں تک پہنچا گیا، یہ جملہ ایک بات سے میں کہاں پہنچ گیا۔ تو اللہ اس کے لیے قیامت تک کی رضامندی کا اعلان فرما دیتا ہے، اس کی ایک وہ جملہ سن کے، اس کی حمد و ثنا سن کے، اس کے ذکر اذکار کی کوئی بات سن کے، اس کا کوئی بھی ایسا جملہ جس سے اللہ راضی ہوا۔
وہ ایک جملہ کہہ کے بھول گیا، اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ہاں، دوسرا رخ بھی اس حدیث میں بیان ہوا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، تم میں سے کوئی بندہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، غیر و غضب کا سبب ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ شعر و شاعروں کی مشاعرہ اور یہ ہنسی مذاق کے پروگرام، یہ جگتوں کے پروگرام، یہ اس کو کہتے ہیں زندہ دل لوگ ہیں۔ بھائی یہ زندہ دل نہیں ہیں، یہ کسی کے خاندان پہ حملہ کر رہے ہیں، کسی کے شکل و صورت پہ حملہ کر رہے ہیں، کسی کی آواز پہ حملہ کر رہے ہیں، ہنسانے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کسی کی صورت بگاڑ کر آپ پیش کر رہی ہے تو ایسا منہ تے ایویں لگتا ہے، اس کا منہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تم اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کر رہے ہو۔ یہ بعض جملے انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بها سخطہ الی یوم یلقاہ۔ بڑا خطیر جملہ ہے، غور سے سنیے۔ یہ ایک جملہ جو رب کی ناراضگی کا سبب بنا، اور اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو اپنی ناراضگی کا اس کے لیے اعلان فرما دیتا کہ اللہ قیامت تک تجھ سے ناراض، قیامت تک اللہ کی سزائیں اور اس کا سخت، اس کا عذاب، اس کا غضب، اس کے تم مستحق بن گئے۔ ایک جملہ بولا۔ تو میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس میں دو ہی باتیں ہمیشہ سامنے رکھیے۔ میرا یہ جملہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، میرا یہ جملہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اگر تو میری وہ بات، میرا وہ عمل، میرا وہ فعل اللہ سے دور کرنے کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو فوراً پھر توبہ کیجیے، فوراً اللہ سے معافی مانگیے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، دو چیزیں ایمان کی شعبے ہیں، ایک حیا اور ایک قلت کلام، تھوڑا بولنا۔ جو بندہ جتنا تھوڑا بولے گا اتنی غلطی کم کرے گا، اور جتنا جو بلاری زیادہ ہوگا اتنا مسٹیک کا بھی چانس بڑھتا جائے گا۔ یہ ایمان کے شعبے ہیں کہ انسان کے اندر حیا ہو اور انسان کلام کرتے ہوئے کم کرے فحش گوئی اور کثرت کلام، یہ نفاق کے دو شعبے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، فحش گوئی گالی گلوچ، گندی بات، اور زیادہ بولنا، یہ نفاق کے دو شعبے۔ اسلام بڑا مہذب دین ہے۔ میاں بیوی کا ذکر کیا نا تو کیا کہا؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اپنی کھیتی کی طرف جب تم آتے ہو، پردے کے اندر رکھ کے اسلام بات کرتا ہے۔ جب تم نے اپنی عورتوں کو چھو لیا، اس سے مراد بالکل واضح ہے، لیکن اسلام نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کا حسن واضح ہوتا ہے۔ لیکن ایک مطلب 24 گھنٹے گالی گلوچ اور بدتمیزی اور فحش گوئی، اور تیری اس کو گالی، اس کی ماں کو گالی، اس کی بہن کو گالی، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ اسلام کی نشانی ہے؟ ہمارے ہاں تو اسے کہتے ہیں چنگیاں گاڑاں کٹ دے، کھینچ کے رکھ دے، تون کے رکھ دے، اس کی تعریف ہوتی ہے، مجلسوں میں اس کا شکریہ ادا کیا جی تم ہمارے لیے بہت گالیاں دے لیتے ہو۔ بھائی ماں جی میں بڑا راضی تیرے تو، اللہ بھی راضی ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو راضی کر لیا گالیاں دے کر اپنی قوم کے پیچھے، آپ نے اپنی پارٹیوں کو راضی کر لیا، پارٹیوں کے سربراہان کو راضی کر لیا کہ یہ ہمارے لیے بڑا بولتا ہے، بڑی گالیاں دیتا ہے، گالیاں بھی دے لیتا ہے، ماں بڑے راضی ہے اس سے، اب یہ جو مرضی کرتا رہے، ہماری طرف سے اس کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ لیکن کیا ہے یہ ایمان ہے؟ یہ نفاق کے دو شعبے کہ بندہ فحش گوئی کرے اور کثرت سے کلام۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سے مراد قلت کلام، کم بولنا، ضرورت کے وقت بولنا، ضرورت ہے تو بولو۔ بولتے ہوئے بڑے بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ بولنے سے پہلے تولو، کیونکہ جو نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ بولنے سے پہلے تولو، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ کہاں سے کہاں اللہ کی رحمتوں سے اجر و ثواب کے مالک بن گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، آپ کر رہے ہیں، اجر پا رہے ہیں، اور آپ اس کی قوم کو گالی دے رہے ہیں، اس کے نسب کو گالی دے رہے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے بات شروع کرتے ہی پہلے گالی نکلے گی، بعد میں باتیں، اور اگر سمجھایا جائے بھائی یہ کیا کر فریکنیس ہے، سیڈی فریکنیس ہے، ساڑا چلتا ہے، یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے۔ اسلام اس کو نفاق کے دو شعبے قرار دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میری دوستی اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی بھی دے لیتے ہیں تو ہماری دوستی میں فرق نہیں پڑتا، اور اسلام نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ نفاق کے شعبے ہے، فحش گو ہونا، گالی گلوچ کرنے والا، اور بہت زیادہ باتیں کرنے والا، اور تعصب کی وجہ سے کسی کی چادر کھینچ لینا کہ میری پارٹی میں نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میرے حسب نسب کا نہیں ہے، اب اس کی عزت محفوظ نہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے، عالم ہے جاہل ہے، میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں، عالم بھی ہوگا تب بھی چونکہ میری پارٹی میں نہیں، میرے گروہ میں نہیں، میرے فرقے میں نہیں، میری جماعت میں نہیں، وہ مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کی عزت ہے، عالم ہے تو اس کی عزت ہے۔ یہ لوگوں کی تعریف آپ کو کہیں آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہ بنا دے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ اس نے شیطان کی مدد کی ہے آپ کے دل کے اندر تکبر پیدا کرنے میں۔ اور اب تو تعریفیں کرنے والے تعریفیں ہی جھوٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، دلوں گانا کر رہے ہوں تو زبان ڈال رہے ہیں جی بڑے بڑے سردار جی نے، جی بڑے بڑے پتا جی نے بڑے نے، لیکن مفاد لینا ہے، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں سے عہدے لینے ہیں، کہیں سے کچھ لینا ہے، تو وہ زبان سے وہ تعریفوں کے جملے نکلتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، انسان اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا اللہ کے ہاں جواب دے، یہ لمحات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ دیکھو نا پولیس کی طرف سے میسج آ جائے جی اشارہ کاٹنے کے پہلے 500 ریال تھا، اب 3000 ریال ہو گیا، سارے دوستوں کو جو آپ کے ڈرائیور ہوں گے خاص طور پہ بھیجو گے نا، وہ خیال کرنا جو 3000 ہو گیا جی، اور 5000 ہو جائے تو سٹیٹس بھی لگا دو گے، بچ کے بھائی بچ کے۔ تو پیارے بھائی یہاں بھی بچ کے، آپ کی زبان کے جملے، میری زبان کے جملے، ہمارے فضول کلام، فضول مجلسیں ہمیں قیامت کے دن بربادی کی طرف لے جا سکتی ہیں، تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ اتنی فضیلت آپ کو کیسے مل گئی اور اتنا بلند مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ ہے، صدق الحدیث، سچ بولنے کی وجہ سے، میں جب بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، سچ بولنے کی وجہ سے، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت ادا کرنے کی وجہ سے، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، اور اس چیز کو میں نے چھوڑ دیا جو میرا متعلق ہی نہیں ہے، غیر متعلقہ چیز ہے، فضول چیز ہے، میں فضول یوٹیوب پر ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں فضول ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات، کوئی آخرت کی بات، کوئی تجارت کی بات، کوئی دنیا کی بات، دنیا کا فائدہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا تو دنیا میں سے اپنا نصیب نہ بھولیے، لیکن نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ مومن کا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں اسے ملا، یہ ٹائم میں تو جنت کمانی ہے ہم نے، اس ٹائم میں اپنی آخرت سنوارنی ہے ہم نے، اور یہی مسلمان کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس وقت کو اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے والا بنا دے۔ یہ لمحات قیامت کے دن ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہوں، یہ لمحات ہمارے لیے قیامت کے دن باعث عزت ہوں، باعث شرف ہوں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں اپنے پیارے نبی کی احادیث سننے کے لیے اکٹھا فرمایا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بھی اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کی سب سے بڑی نعمت کا سوال کرتے ہیں، تجھے تیرا چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، جس سے بڑھ کر جنت کی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا۔ اے اللہ عذاب دے کے بھی تو اپنے بندوں کو جنت دے گا، لیکن تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں
اور جن بہن بھائیوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں مولا، تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو تنہا وہ ذات ہے جس کو ہم پوجتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے، ہمارا سر تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا مولا۔ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اے اللہ تو معبود برحق ہے، اے اللہ تو معبود برحق ہے، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تیرا فضل بڑا عظیم ہے، تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے مولا۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اپنے فضل سے جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمانا۔ اے اللہ اس حال میں اس دنیا سے لے کے جانا، مولا تو راضی ہو، مولا تو راضی ہو، مولا فرشتوں کا نزول ہو تو وہ خوشخبری سنائیں، پاکیزہ روح باہر نکل، تیرا اللہ تو سے راضی ہو چکا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔